बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ डेविएशन। इससे पहले हमने बात की थी फोरग्राउंडिंग की। फोरग्राउंडिंग के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक डेविएशन, दूसरा पैरेललिज्म। पैरेललिज्म जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, पैरेललिज्म के हमारे पास टाइप्स होते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया है। सो वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, स्टाइलिस्टिक्स के नाम से बना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेविएशन की। जो दूसरा टाइप है फोरग्राउंडिंग का वो है डेविएशन। टाइप्स ऑफ डेविएशन देखते हैं, डेविएशन है क्या। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Deviation in stylistics is when a person deviates from the expected way that language is used. This can allow the person to achieve poetic effects, developing a style. For example, a person may throw a verb where a noun is expected, which would throw off a reader or listener, drawing attention to some unusual topic. In other words, when the norms of language use do not fit, this can be considered stylistics. डेविएशन का सिंपल मतलब ये है कि रूल से मुकर जाना। लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उसको जो है आप फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप जो है नाउन की जगह वर्ब लगा रहे थे और वर्ब की जगह जो है नाउन लगा रहे, तो ये क्या है, ये डेविएशन है। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि फोरग्राउंडिंग के हमारे पास दो टाइप्स, एक पैरेललिज्म, दूसरा डेविएशन। डेविएशन की तो हमें समझ आ गई कि हम जो रूल से मुकरते हैं उसको हम डेविएशन कहते हैं। जो पैरेललिज्म है उसमें हम रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे हम कहते हैं आई लाइक टी, आई किस टी। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, किल क्या है, ये जो है वर्ब है, और ती जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल, ये पैरेललिज्म की एग्जांपल है। इसी तरह जैसे दूसरा एग्जांपल पैरेललिज्म की अगर हम ले लें, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट इज़ डिवाइन। टू एयर जो है सब्जेक्ट है, और जो दूसरे लाइक इज़ जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ह्यूमन एंड डिवाइन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लैंग्विस्टिक खुद एक पैरेललिज्म है, मीन्स इसमें जो है रूल्स को फॉलो किया जाता है। और अगर हम डेविएशन की एग्जांपल लें, डेविएशन की एग्जांपल लाइक फॉर सी, फॉर टेल, फॉर सेल। अब फॉर सेल तो कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में, तो ये क्या हुआ, ये हम डेविएट करते हैं। चलो फॉर सी की तो समझ आ गई, फॉर टेल की भी समझ आ गई, लेकिन फॉर सेल ये वर्ड तो है ही नहीं। तो ये क्या है, ये जो है जो ऑथर्स होते हैं वो डेविएट कर जाते हैं। अब ये डेविएशन क्यों करते हैं, ताकि लोगों की अटेंशन गेन कर सके, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लाइक आई सेड कि यहाँ पे आप जो है कभी वर्ब की जगह नाउन लगाते हो या नाउन की जगह वर्ब लगा लेते हो। इसी तरह जैसे अनएबल, इट्स डेविएशन लाइक अनबेयरेबल या अनसेक्सटियस एलिट फॉर्म वी यूज़ द वर्ड फॉर सपर। अब फॉर सपर टी.एस. एलिट की एक पोएम है जिसमें वो जो है फॉर सपर वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक FORSUFFER। अब फॉर सपर जो वर्ड है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता ही नहीं, लाइक टी.एस. एलिट ने जो है इसे यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, जस्ट टू गेन अट्रैक्शन, या लोगों को अपनी तरफ मायल कर सके। तो डेविएशन हम तब करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। मीन्स जो स्टाइलिस्टिक्स है उसमें इनहराफ इस वक्त होता है जब कोई शख्स मुतवक्के तरीके से ज़बान इस्तेमाल करता है, इससे हट जाता है, इससे शख्स शायराना असरात हासिल कर सकता है, असलूब तैयार कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी ऐसे फ़हल में, मीन्स किसी ऐसे वर्ब में फेंक सकता है जहाँ इसम की तवक्को की जाती है, मतलब वर्ब लगा लेता है, जहाँ नाउन लगना होता है वहाँ वो वर्ब लगा लेता है, जो किसी गैर मामूली मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए किसी सामी या को छोड़ देकर गया। बाकी डेविएशन का सिंपल मतलब ये है कि जब आप रूल्स से मुकर जाते हो उसको हम डेविएशन कहते हैं, और जब आप रूल्स को फॉलो करते हो उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। सो आई होप आपको डेविएशन और पैरेललिज्म जो कि फोरग्राउंडिंग के टाइप्स है इसकी समझ आई होगी। अब बात करते हैं डेविएशन के टाइप्स की। जो पहला टाइप है वो है हमारे पास डिस्कोर्सियल
ڈیویشن. ڈسکورسیل ڈیویشن ہمارے پاس کیا ہے, یہاں پہ یہ پوری جو ہے لائک ایک پیراگراف ٹائپ ہے, کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک ورڈ کو ریڈ آؤٹ کروں. سو میں یہاں پہ جسٹ آپ کو سمجھا سکوں گا کہ ڈسکورسل ڈیویشن ہے کیا, باقی آپ یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں. سو ڈسکورسل ڈیویشن ہمارے پاس, ڈسکورسل ڈیویشن جو ہے عبارتی جملے کے شروع میں شروع ہونی چاہیے. اس اصول سے انحراف کرنے والے متن کے سب سے بدنام مثال جو ہے لائک جو نوٹیریس کا مطلب ہے بدنام, وہ کس کی ہے, جو جیمز جوائس کی ایک ناول ہے فینگنز ویک. فینگنز ویک میں جو ہے اب لائک اس میں جو ہے جو دونوں شروع اور وسط جملے میں ختم ہوتی ہے, مینز یہ ناول جو ہے دونوں شروع اور وسط جملے میں ختم ہوتی ہے. در حقیقت اختتام کو ابتدا میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ناول ختم ہوتا ہے جیسے کہ یہ جملے کے وسط میں شروع ہوتا ہے, تاکہ ناول ایک دائرے میں گول گھومتا رہے. اس ایک منحرف اور اس وجہ سے پیش منظر والی خصوصیت کو دیکھنے سے ہم یہ سمجھنا شروع کر سکتے ہیں کہ جوائس مینز جیمز جوائس ایک ایسا کام تخلیق کر رہا ہے جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے بعد لائک دس آبزرویشن از این امپورٹنٹ کلو ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف اے ناول. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے, یہ آبزرویشن ایک ناول کی تفہیم کا ایک اہم اشارہ ہے جہاں فینگن اپنے جنازے کے اٹھنے کا مشاہدہ کرتا ہے, مینز آبزرویشن کرتا ہے اور اس میں حصہ لینے کی ٹرائی کرتا ہے. اس طرح زندگی اور موت کے درمیان ہمارے عام فرق کو دھندلا کر دیتا ہے. ایک اور مثال اور آخر میں سے لائک شروع ہونے والی ایک سیاسی تقریر عجیب ہے کیونکہ اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے, پہلے مجھے اینگلو سوویت تعلقات سے نمٹنے دو. لائک فرسٹ لیٹ می ڈیل ود اینگلو سوویت ریلیشن کہ پہلے مجھے اینگلو سوویت تعلقات سے نمٹنے دو. اب بٹ سم ٹیکسٹ ڈونٹ بگین ایٹ دا بگننگ, لیکن بعض نصوص مینز بعض ٹیکسٹ شروع میں شروع نہیں ہوتے. اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں, ان کو سمجھتے ہیں. سو پہلا ایگزامپل ہے لائک فار گاڈ سیک ہولڈ یور ٹنگ اینڈ لیٹ می لو, جان ڈن دا کیننائزیشن. اینڈ دوسرا جو ہے یس آئی ریممبر ایڈورڈ تھامس ایڈلسٹراپ. مثال نمبر 1 خدا کی خاطر, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاطر اپنی زبان کو پکڑو اور مجھے پیار کرنے دو. جان ڈن دا کیننائزیشن, یہ اس کی ایک پوئم ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کہ یس آئی ریممبر ایڈلسٹراپ, ہاں مجھے ایڈلسٹراپ یاد ہے, ایڈورڈ تھامس ایڈلسٹراپ. اب ان دونوں اشعار کے آغاز میں ہمیں بظاہر بات چیت کے اوسط میں پیش کیا جاتا ہے. جان ڈن کی مثال میں درمیان میں شروع کرنا ایک تکنیک جسے ناقدین اکثر اس کی لاطینی زبان سے کہتے ہیں, مینز میڈس ریس میں جو یہاں پہ ورڈ مینشن کیا گیا ہے, یہ میڈس ریس میں دلیل میں مینز توانائی کے احساس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے, جو کہ لازمیت اور قسم کے لفظ میں یہ دیکھا جاتا ہے. تھامس کی نظر میں پہلی سطر اس کی ابتدائی جواب کے ساتھ ہاں یا نظم کے پہلے نصب میں بات چیت کا لہجہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے, جس کے بعد دوسرے نصب سے ہم بہت زیادہ شاعری مینز قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس نظم کے مکمل تجزیے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں 3.5 کو, وہ جو ہے بک میں ہے, لیکن جو امپورٹنٹ ایگزامپل سے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب بات کرتے ہیں سیمنٹک ڈیویشن کی, کہ سیمنٹک ڈیویشن ہے کیا. سو سیمنٹک ڈیویشن لائک مائک شارٹس نے ڈیلن تھامس کی مثال دی ہے کہ روشنی لائک لائٹ بریکس ویئر نو سن شائنس, کہ روشنی ٹوٹ جاتی ہے جہاں سورج نہیں چمکتا. ویئر نو سن رنز دا واٹرز آف دی ہارٹ پش ان دیئر ٹائڈس, دل کے پانی اپنے جوار میں دھکیلتے ہیں. ہمیں تضادات کی ایک سیریز کا سامنا ہے جن کو حل کرنے کے لیے ضرورت ہے. جو ماڈرن
پوائٹس ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے جو قارئین کو ایسے گمبھیر راستوں پر لے جاتے ہیں جو خوفیہ ہوتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثالوں کو صاف ستھرا کبوتر میں رکھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ سیمینٹکس اور سنٹیکس کے درمیان سرحد پر ہے۔ لیکن اس لمحے کے لیے آئیے ہم جو معنوی انحراف کو یعنی معنی خیز تعلقات کے طور پہ بیان کرتے ہیں جو منطقی طور پر تضادات یا کسی نہ کسی طرح متضاد ہیں۔ میٹافرز اس خصوصیات متضاد سیمینٹک تعلقات میں فٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے 1.1 میں دیکھا ہے۔ یہاں ایک مثال ہے جس میں واضح تضادات ہے۔ اب یہ مثال ہے like light breaks where no sun shines, where no sun runs the waters of the earth pushed in their tide, and broken ghosts with glove worms in their heads. The things of light fall through the flesh where no flesh takes the bones. Like Dylan Thomas, light breaks where no sun shines. تو ان لائنز کا مطلب ہے روشنی ٹوٹ جاتی ہے جہاں سورج نہیں چمکتا ہے، جہاں سمندر نہیں چلتا وہاں دل کا پانی ان کے جوار میں دکا، اور ٹوٹے ہوئے بوت جن کے سروں میں چمکنے والے کیڑے ہیں۔ روشنی کی چیزیں گوشت کے ذریعے فائل کرے جہاں کوئی گوشت ہڈیوں کو سجاتا نہیں ہے۔ ڈیل تومس لائٹ بریکس ویئر نو سن شائنس۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے ایگزامپل میں کیا ہوا ہے، یہاں پہ آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ لاجیکلی یہ جو ہے انکنسسٹنٹ ہے اور پیراڈاکسیل ہے۔ پیراڈاکسیل کا مطلب کیا ہے کہ جو اپوزٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہے سیمینٹک جو میننگز ہے وہ جو ہے لاجیکلی انکنسسٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے لائٹ بریکس ویئر نو سن شائنس، کہ روشنی ٹوٹ جاتی ہے جہاں سورج نہیں چمکتا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹنس ہے یا جو ایک مصرع ہے اس کو دیٹ از ٹوٹلی انکنسسٹنٹ، جو سیمینٹک ریلیشن ہے وہ بھی انکنسسٹنٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ سو یہ جو ہے پھر ہم سیمینٹک ریلیشنز میں یا سیمینٹکس جو ڈیویشن ہے اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیویشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے رول سے ہٹ کے بات کرتے ہو، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رول سے جو ہے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ مطلب جو رولز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اس کے مکر جانا اس کو ہم ڈیویشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے ابھی اگزامپل ڈسکس کی ہے تو یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے، ایزی لینگویج میں ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اور آپ کو اور سمجھ آ جائے گی اس کی کہ اس کا ایکچول میں مطلب ہے کیا۔ اب بات کرتے ہیں لیکسیکل ڈیویشن کی کہ لیکسیکل ڈیویشن ہے کیا۔ لیکسیکل کی جب بھی بات آتی ہے اوبیسلی اس میں ہم ورڈز کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے لیکسیکل کی ڈیویشن ہوتی ہے۔ اب نیولوجزم کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، جب شاعر کوئی ایسا لفظ بناتا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا اسے عام طور پر کیا کہا جاتا ہے، نیولوجزم۔ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، لڑکے برے خواب دیکھ رہے ہیں یا رات کے ڈیروں کے تو اور خشکن سمندر کے۔ تو یہ کس کے لائنز ہے، ڈیلن تھامس انڈر ملک آف پیج نمبر 1 ہے۔ تو جولی راجر یقیناً قزاقوں کے کوپڑی اور کراس بونز کے جھنڈے کا نام ہے، جو ایک ایک جھنڈے کا نام ہے۔ یہاں جو تومس ہے یہ جو رائٹر ہے تومس ایک کمپاؤنڈ نون جو ہے جولی راجر بنانے کے لیے 2 الفاظ کو ایک ساتھ چلاتا ہے، اس کے بعد وہ اس نئے لفظ کو ایک شریک جو صفت میں تبدیل کرتا ہے، پارٹیسپل ایڈجیکٹیو میں تبدیل کرتا ہے، ای ڈی جو کہ سمندر میں ترمیم کرتا ہے، جس میں کے ساتھ وہ ای ڈی لگاتا ہے تو وہ جس کو پھر وہ کیا نام دیتا ہے، جولی راجرڈ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ لیکسیکل جو ہوتے ہیں، جو ورڈز ہوتے ہیں اس کی جو ہے ڈیویشن کی گئی ہے، اور یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے ڈیلن تھامس کی کہ ایک فلیگ کا نام تھا اور اس نے اس ورڈ کو جو ہے کیا کیا، کمپاؤنڈ نون بنا دیا، پھر اس کو جو ہے پارٹیسپل ایڈجیکٹیو کر دیا۔ کس طرح کیا، اس کے ساتھ ای ڈی لگا کے، تو اس میں جو ہے لیکسیکل ڈیویشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وچ اسٹرن یا اگین اس کی بات ہو رہی ہے
مینس جو بدلے میں لائک سمندر کو تبدیل کرتا ہے. اس دوہری ایجاد کا نتیجہ ایک سمندر ہے جو بحری قزاقی اور اس تصور سے منسلک رومانی انجمنوں سے جڑا ہوا ہے. کسی لفظ کو ایک گرامٹیکل لائک کلاس سے دوسرے میں تبدیل کرنے کا عمل فنکشنل جو ہے لائک کنورسیشن انگریزی میں عام ہے. اگر ہڑتال اور بینک جیسے الفاظ جو نون اور ورب ہو سکتے ہیں اور اس لیے حیرت کی بات نہیں، ہم اکثر تلاش کرتے ہیں انگریزی شاعری میں نئے اور بعض اوقات بلکہ اشتعال انگیز فنکشنل تبادلوں. مثال کے طور پہ مائی ہرٹ از ہائڈنگ، میرا دل چھپا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اسٹرائڈ فار اے برڈ دا اچیو آف دی مسٹری آف دی تھنگ گریلڈ مینلی ہاپکنس دا ونڈ ہوور. تو یہ اس کے لائنز ہے. اچیو از یوزڈ ایز اے ناؤن. اب یہاں پہ جو اچیو ہے وہ ناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے بیکاز آف دی ڈیفینیٹ آرٹیکل آف دی لائک آف انٹروڈیوسنگ اے پازیٹیو موڈیفائنگ. اور اس کے بعد پھر یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے. ہیئر ہاپکنس ٹیکس دا ورڈ اچیو اینڈ یوزز اٹ ایز اے ناؤن. تو یہاں پہ جو اچیو ورڈ ہے وہ تو لائک ورب ہے، لیکن یہ اس کو ایز اے ناؤن کے طور پہ لیتا ہے، مینس ڈیویشن کرتا ہے. ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ انگلش آلریڈی ہیز اے ناؤن، کہ اس کو پتہ ہے کہ انگلش کے آلریڈی ناؤنز ہیں لائک اچیومنٹ ڈرائیوڈ فرام دیٹ ورڈ. جیسے اچیومنٹ ہے تو یہ کیا ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا، اچیو کو اٹھایا اور اس کو ایز اے ناؤن یوز کیا. اٹ از obvious that the word is noun here because of first like the preceding definite article, the save apparently beginning a post modifying prepositional phrase and the grammatical parallel with mystery. Why does Hopkins bother to keep up a new noun when the language has already provided one for him? He is describing the flight of the Windhover in all its like merciless splendor. وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ہے ونڈ اوور، جو یہاں پہ ورڈ یوز کرے ونڈ اوور کی پرواز کو اس کے تمام جو معجزاتی شان میں بیان کر رہا ہے، مینز میرکلیس سپلینڈر، جس کو ہم معجزاتی شان کہتے ہیں، اس میں بیان کر رہا ہے. By using the word achieve as a noun instead of a verb, he foregrounds the extent of the achievement of the bird in flight and also increases the sense of physical energy which we associate with the window. تو یہ اگین اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. تو فور گراؤنڈس کا آپ کا پتہ ہے کہ فور گراؤنڈ کے ہمارے پاس پھر یہی دو ٹائپس ہیں جس میں ڈیویشن اور پیرلیلزم آ جاتا ہے. In other way in which writers can produce foregrounding through lexical deviation is by taking words associated with one variety of English and inserting them in a variety where they don't normally belong. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گرامیٹیکل ڈیویشن کی. گرامیٹیکل ڈیویشن کا مطلب یہ ہے انگریزی میں لائک انگلش میں گرامر کے اصولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے گرامر جو ہے انحراف کے ذریعے پیش منظر کے مکانات بھی بہت زیادہ ہے. تاہم انگریزی شاعری جو انگلش پوئٹری کی تاریخ میں الفاظ کی ترتیب کے کچھ انحراف اتنی کثرت سے رونما ہوئے ہیں کہ اب وہ شاعری کے بارے میں ہمارے جو پروٹوفیکل مفروضوں سے وابستہ ہیں، جیسے ہم پوئٹری ود اے کیپیٹل لیٹر کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا اطلاق جو ہے ناؤن کے فکروں کے اندر موجود لفظی ترتیب پر ہوتا ہے، جہاں شاعری میں باقی جدید انگریزی کے برعکس جیسے ایڈجیکٹیو ناؤن کے بعد آ سکتا ہے، جیسے صفت اسم کے بعد ظاہر ہوتی ہے، لائک ایڈجیکٹیو کی بات کی گئی ہے، جن میں وہ ترمیم کرتے ہیں. فار ایگزامپل گاڈیس ہیئر دیز ٹرنلیس نمبرز rung by sweet enforcement and remembrance dear. John Keats ought to say, little enough I sought but a word compassionate. Ernest Dawson Exchanges. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح گرامیٹیکل ڈیویشن ہوئی ہے. تو ان کے اگر اردو کا وہ دیکھیں میننگ، جس گاڈیس جو ہے کسے کہتے ہیں، گاڈیس دیوی. ان بے آواز نمبروں کو سنو، مینس ہیئر دیز ٹرنلیس نمبرز rung by sweet enforcement and remembrance dear. میٹھے نفاذ اور یاد کے ذریعے پیارے. یہ کس کے ہیں؟ جان کیٹس کے لائنز ہیں.
پھر اس کے بعد دوسرا ہے لٹل انف آئی ساٹ بٹ اے ورڈ کمپیشنیٹ. بہت ہی امپورٹنٹ جو الفاظ ہیں لائک بہت کم میں نے تلاش کیا مینز لٹل انف آئی ساٹ لیکن ایک لفظ ہمدرد. یہ کس کے لائنز ہے؟ ارنسٹ ڈاوسن. اب اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے ان کی لائنز کی؟ تو اوورآل ان دونوں کا مطلب یہ ہے، مطلب جو پچھلی لائن ہم نے ڈسکس کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا لائن ہے لائک اس میں جو ہے میں پیارے کو یاد کرنے کی ترغیب کا ایک حصہ، اور دوسرا جو ہے میں ایک لفظ ہمدرد غالباً لائک شاعر کی منتخب کردہ شاعری کی اسکیم پر عمل پیرا ہونا ہے. لیکن ایک شاعری ذائقہ فراہم کرنا بھی مناسب ہے. مینز حقیقت یہ ہے کہ 20th سینچری میں ناؤن کے بعد جو صفتیں لگانے کا تعلق روایتی شاعری مینز جو ایڈجیکٹیو لگانے کا تعلق روایتی شاعری اور شاعرانہ موضوع سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شیپس کو استعمال کر کے ماڈرن جو پوائٹس سے پچھلے ادوار کے زیادہ شاعرانہ اسلوب کا نتیجہ خیز انداز میں اشارہ کر سکتے ہیں. 2.2 یا 1 میں نے نشاندہی کی کہ ایڈورڈ تھامس مینز یہ جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈورڈ تھامس کی نظم ایڈلسٹراپ گفتگو کے انداز میں شروع ہوئی ہے جو بعد میں نظم میں پائے جانے والے زیادہ شاعرانہ انداز سے متضاد تھی. یہ بات کا انداز جزوی طور پر ناؤن فقرے کے اندر ناؤن ایڈجیکٹیو کی ترتیب سے بنایا گیا ہے. اور یہ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اینڈ willows herbs and grass and meadow sweets and haycocks dry. ایڈورڈ تھامس کے ہیں، ایڈلسٹراپ کے وہی لائنز ہیں. سو اوورآل ان کا مطلب یہ ہے لائک یہاں پہ جو دو لائن مینشن کیے گئے سو یہ کس کے تھے؟ ایڈورڈ تھامس کے. تو ڈرائی ہیکوکس کو دوبارہ ترتیب دینے کے علاوہ ہم جو ہے قدیم لیکس کے استعمال کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ہیکوکس کی بجائے ہیکوکس اور فطرت کے ساتھ لائک ناؤن کی موجودگی جو کہ شاعری کے لیے ایک پروٹو ٹیپیکل موضوع ہے. دوبارہ ترتیب دینا کسی بھی طرح سے ناؤن سینٹنسز تک محدود نہیں ہے. عام مضمون لائک ورب ایبجیکٹ اشتراک ترتیب سے ہٹ کر شک کے انداز فکروں کی دوبارہ ترتیب بھی شاعری کے ہمارے تصور کے لیے ایک جو ہے لائک نوشن آف پوئٹری ہے، ایک نمونہ ہے. سو دوستو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں. اس کے بلکہ تین ٹائپس اور بھی ہیں، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.